बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम आयत नंबर 98 कर रहे थे। और इसी तरह एक और हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया जो उसने सारी ज़मीन से इकट्ठी की थी। यही वजह है कि बनी आदम ज़मीन ही की तरह हैं, कुछ सफ़ेद हैं, कुछ सुर्ख हैं, कुछ स्याह, कुछ उसके दरमियान, कुछ खबीस हैं, कुछ उम्दा, कुछ नर्म, कुछ गमगीन और कुछ उनके दरमियान हैं। यानी मिजाज का भी फ़र्क है। यानी ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि एक नफ्स वाहिदा से पैदा होने के बावजूद आखिर आदम की औलाद में मुख्तलिफ तरह के मिजाज क्यों हैं, या ये कि उनके रंगत मुख्तलिफ क्यों है। तो लेकिन वो इस हदीस से हमें पता चल जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को पूरी ज़मीन से यानी लिया गया था, और उसी तरह से उसकी औलाद में फिर ये सब कुछ हमें नज़र आता है और सारे ख़वास नज़र आते हैं। सुभान अल्लाह! यानी इस पे ही इंसान गौर व फ़िक्र करे तो यानी कि अ, अक़ल दंग रह जाती है, ठीक है? और इसीलिए तो फिर है ना कि हैं हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया था। तो इसमें तो कोई इंसान को यानी फ़ज़ीलत नहीं, ना ही दूसरे पर कोई बरतरी है। तो ये मिट्टी क्या करे, ये आदम ख़ाकी दरअसल ईमान और अमल सालेह पे काम करे तो ही इसकी फिर इसके दर्जात भी बुलंद होते हैं और इसकी नजात भी उसी में ही है। और अल्लाह ताला ने इसको पैदा करके तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि उसके एक मुस्तक़िर भी दिया, मुस्तौदा भी दिया। इन दोनों अल्फाज के भी मुख्तलिफ तरह की तफासिर की गई हैं। मुस्तक़िर से मुराद करार पकड़ने की जगह है, क़र्र आ रहा है ना एंड पे, करार पकड़ने की जगह। और शुरू में सीन ता जो लग रहा है ना, अलिफ सीन ता, ये दरअसल बाबे इस्तफ़ाल से है, ठीक है? तो इसी तरह मुस्तकर का एक मानी रहम में ठहरने की जगह भी किया गया। हम सब जानते हैं कि बच्चा रहम मादर में कैसे करार पकड़ता है ना, सुभान अल्लाह! वो भी यानी एक गौर के काबिल चीज़ है कि किस तरह अल्लाह ताला पेट के अंधेरों में उसको एक लटका देते हैं ना सिर्फ जैसे। और लेकिन ज़ाहिर है वहाँ से एक जान ने परवरिश पाना होता है। जिस जान ने परवरिश पानी है वो फिर 9 महीने वहाँ पर करार पकड़े रखती है। जिस जान ने नहीं परवरिश पानी, वो कैसे फिर अबॉर्ट हो जाते हैं। तो वो एक करारे मकीन है जहाँ पर अल्लाह ताला ने ठहरा दिया। और मुस्तौदा जो है उसके मुकाबिल आबा की पुश्तों में सपुर्द किए जाने की जगह है। यानी सुल्ब पिद्र मुराद है, बाप का सुल्ब जहाँ से नुत्फा आता है, तो वहाँ पर। और इसी तरह एक और मायने के मुताबिक अगर मुस्तकर जो है वो करार दुनिया है, तो मुस्तौदा जो है वो कब्र में रखे जाने की जगह है। ठीक है? यानी ज़मीन में जो अमानत जहाँ पर सपुर्द की जाती है, ज़मीन से आई है, ज़मीन में ही वो जाती है। तो दुनिया जो है वो करार की जगह है, ठहरने की जगह है, और कब्र जो है वो उसकी सपुर्द किए जाने की जगह है। और एक मायने इसका ये भी किया गया है कि मुस्तकर दरअसल दुनिया है और मुस्तौदा आखिरत है। ठीक? तो क्योंकि हम सब जो उनसे हैं वो इस दुनिया में सिर्फ करार पकड़े हुए हैं। इसके बाद हमारा जो एक्चुअल जहाँ पर हम सपुर्द किए जाएँगे, वो दरअसल आखिरत ही का घर है, चाहे वो किसी का बहुत अच्छा है और चाहे किसी का बहुत ही बुरा है। फिर फरमाया कि ये तहकीक हमने खोल-खोल कर बयान की आयात उन लोगों के लिए जो कि समझ-बूझ रखते हैं, ठीक है? यानी जो फ़िक्र रखते हैं। फ़िक्र का मतलब क्या है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो जानते हैं उसके ज़रिए ऐसे आगे उन चीज़ों तक पहुँचना जो आप नहीं जानते, ठीक है? और इसमें ये देखें कि अगर हम इसको यालमून और यफ़क़हून दोनों को लें, तो सुभान अल्लाह ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह ताला से क्या सवाल करो कि ए अल्लाह मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा। तो इज़ाफ़ा दरअसल यही होता है कि पहले हम मालूमात लेते हैं किसी चीज़ की, फिर उसको इल्म की सतह पर लेकर आते हैं। इल्म यानी जानने की सतह पर, यानी उस इल्म से फ़ायदा उठाना, उसको अपनी ज़िंदगियों में लाना। फिर आगे फिर क्या होता है, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, फिर मोर रिसर्चेज़ करते हैं। फिर क्या होता है कि हम किसी ऐसी चीज़ तक पहुँच जाते हैं कि हम एकदम से कहते हैं, ओह! अच्छा ये इस तरह होना था। तो वो क्यों होता है कि एक चीज़ हमने पहले सीखी हुई होती है, फिर हम एक और चीज़ की तरफ जाते हैं। तो यानी अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो आयात हैं इल्म वालों के लिए और समझ-बूझ रखने वालों के लिए। और अल्लाह ताला खुद हमें कह रहे हैं कि इनमें गौर-व-फ़िक्र करो, सोचो, समझो, पहचानो, अपनी मंज़िल को जानो, तुम्हारा मुस्तकर क्या है, तुम्हारा मुस्तौदा क्या है, खुद को पहचानो, अपनी ज़ात में गौर-व-फ़िक्र करो, नफ्स वाहिदा और अल्लाह की मार्फत, उसकी अज़मत हासिल कर लो। वहुवल्लज़ी यानी वहुवल्लज़ी अल्लाह की अज़मत मार्फत हासिल कर लो, मिन नफ्सिन वाहिदा अपनी मार्फत हासिल कर लो। तुम क्या हो? तुम्हें क्या कैसे पैदा किया? कहाँ से तुम आए हो? तुम्हारा अंजाम क्या है? फिर फमुस्तकर व मुस्तौदा, और इस बात की हकीकत जान लो कि तुम्हारी मंज़िल क्या है? दुनिया में तुमने क्या करना है? अगर तुम यहाँ पर सिर्फ़ करार पकड़े हुए हो, तो क्या बेकार में ठहरा दिए गए हो?
تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی علم حاصل کریں اور پھر اس کے بعد اس میں سوجھ بوجھ پیدا کرتے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بار بار ہمارے مذہب میں غور و فکر کرنے کا اور یہ بات آتی ہے، تو ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل اس سے ڈفرینٹ ہے۔ یعنی آپ نے بہت سے کرسچنز ایسے سنے ہوں گے جو کہ ایمان لے آتے ہیں، تو وہ خود بتاتے ہیں کہ ہمیں اس بات سے روکا جاتا ہے کہ ہم ٹرینٹی کے بارے میں زیادہ سوال کریں یا ہم اس میں زیادہ غور و فکر کریں، کیونکہ وہ جتنا زیادہ اس میں غور و فکر اور آگے سے آگے جاتے ہیں وہ الجھتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے ایمان لانے کی یعنی ریورٹ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دین میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سبحان اللہ، ہمارا دین اسلام کیا ہے کہ یہ ہی دراصل حق ہے، اور حق کو جتنا آپ اس میں غور و فکر کرو، جتنا آپ اس میں محنت کرو، سوجھ بوجھ حاصل کرو، اتنا ہی زیادہ یہ آپ کو سکون عطا فرماتا ہے، اتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے نا، یعنی اس کی نشوونما ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آیت نمبر 99، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہ ذات ہے، انزلہ جس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فَأَخْرَجْنَا پھر نکالا ہم نے، بھی اس سے، نباتات، کل شعین ہر چیز کی، فَأَخْرَجْنَا تو نکالا ہم نے، منہ اس سے، خَضِرًا سبزہ، نخرجو ہم نکالتے ہیں، منہ اس سے، حبًّا دانوں کو، متراکبًا ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے۔ رقبہ کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا، ٹھیک ہے۔ تو تہ بتائے ایک دوسرے کے اوپر، جیسے گندم کی بالی کو یاد کر لیں، یا اسی طرح چاولوں کے وہ جو گچھے یا خوشے ہوتے ہیں اوپر نیچے، اور من النخلی اور کھجوروں میں سے، من طلعہا اس کے شگوفوں میں سے، طلعہا جو ہے طلوع ہونے سے ہے، یعنی جو کھجور کے درخت پر سب سے پہلے جو اس کا خوشہ آتا ہے نا، طلوع ہونا یہی ہوتا ہے نا، جو سب سے پہلے چیز آتی ہے، تو اس کو یاد کر لیں۔ کنوان اس کے گچھے ہیں، ٹھیک ہے، خوشے بن کے پھر اس کے بعد اس کے گچھے بن جاتے ہیں، دانیاتن لٹکے ہوئے، وجناتن اور باغات ہیں، من آنابن کھجور کے، من آنابن انگوروں کے، والزیتونہ اور زیتون، والرمانہ اور انار، مشتبہن ملتے جلتے، وغیرہ متشابہ اور غیر ملتے جلتے، یعنی ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ انظروا دیکھو، الی ثمرہ اس کے پھل کی طرف، اذا جب، اسمارا وہ پھل لائے، وینعہ اور اس کے پکنے کی طرف، ان فی ذالکم بے شک اس میں ہیں، لآیات نشانیاں، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو کہ ایمان لاتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس کی اپنے نفس کی طرف توجہ دلائی، ٹھیک ہے، اور وہ دراصل آپ کی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفسی دلائل میں غور و فکر ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، کہ یعنی اپنی ذات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو پہچاننے کی کوشش کرو، اور یہاں سے جو ہے آفاقی دلائل دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آیات کونیہ ہے نا، تو کونی آیات میں نہ صرف انسان کے اپنے نفس میں نشانیاں ہیں بلکہ کائنات میں ہیں، تو آفاقی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو اتار دیا، انزلہ نازل کر دیا۔ اب انزلہ کیوں آیا؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ بارش تو بار بار ہوتی ہے، لیکن دراصل
انزلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یکبارگی ہی سارا پانی زمین پر اتارا تھا، ٹھیک ہے۔ جب آسمان و زمین جو کہ باہم ملے ہوئے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کیا تو اس کے بعد زمین پر پانی پڑتا رہا یہاں تک کہ وہ رہنے کے قابل ہو گئی۔ اس بات کو آج آپ کو سائنس بھی پروف کر کے بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سے واٹر سائیکل چلا دیا، ٹھیک۔ اور آسمان کا لفظ جون سا ہے، عرب بلند جگہ سے آسمان کو مراد لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ السماء یعنی اب اگر جیسے ہم کہتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے لیکن وہ آسمانوں سے نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے بادلوں سے، ٹھیک ہے۔ تو اونچی جگہ سے بھی السماء مراد لیتے تھے عرب۔ تو ایک دفعہ ہی پانی اتار دیا گیا، پھر اس کے بعد واٹر سائیکل چل رہا ہے، بار بار پانی اوپر سے نیچے اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہر طرح کی نباتات کو نکالتے ہیں۔ نباتا ہوتا ہے کہ جو بھی زمین سے اگنے والی چیز ہے نا، ہر قسم کی، سارے درخت بھی اور سارے نباتات پودے سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے، گھاس وغیرہ بھی۔ اور سبحان اللہ، کلی شعین، اتنی بے شمار چیزیں ہیں کہ ہم ان کے نام نہیں گنوا سکتے، لیکن اس میں طرح طرح کے فائدے رکھ دیے گئے ہیں۔ یعنی اب ایسی گھاس ہے جس سے مختلف طرح کی دوائیں تیار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی انسان کو عقل دی کہ وہ اس کو استعمال کرے، پھر اسی سے اللہ تعالیٰ سبزہ نکالتے ہیں اور اسی سے ہی دانے نکلتے ہیں جو کہ ہمارے لیے کھانے کی چیز ہیں۔ تو یہ جو چارہ وغیرہ ہے وہ بھی زمین سے ہی باہر آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ کھانے کو بے شمار دانے، پھل اور وہ سب کچھ بھی جو ہے وہ زمین سے ہی باہر آ رہا ہے۔ اور کھجوروں میں سے اس کے شگوفے جو کہ یعنی پہلے تو یہ ہے کہ اس کا جو خوشہ نکلتا ہے وہ، اور پھر جو شگوفے اس کے ہوتے ہیں سارے اکٹھے گچھے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، دانیاتن جھکے ہوئے۔ جب ایک کسی بھی ٹہنی کو پھل لگ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جھک جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے نا کہ وہ نیچے کی طرف جھک آتا ہے اور انسان آسانی سے اس کو کھا سکتا ہے۔ تو اسی طرح جنت کے پھلوں کے لیے بھی آتا ہے نا کہ وہ دانیاں جھکے ہوئے ہوں گے کہ انسان آسانی سے ان کو حاصل کر سکے گا۔ اور یہاں پر پہلے کھجور کا ذکر ہے، یعنی سب سے پہلے جو سا ہے دانوں کا ذکر آ رہا ہے جس میں گندم، اناج، سب کچھ جو بھی شامل ہے، اور وہ بھی اس میں بھی انسانوں کے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد باغات، اس کے بعد کھجوروں کا ذکر آ رہا ہے۔ اور کھجوریں جو ہنسی ہیں وہ یعنی ایک ایسا پھل ہے جو کہ سنت سے میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور نہیں وہ اس گھر کی مانند ہے جس میں کوئی کھانا نہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جس گھر میں کھجور نہیں اس کے گھر والے بھوکے ہیں۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار فرمائی۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں کھجور ہوتی ہے کہ صرف رمضان میں ہی ہمیں یاد آتی ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان میں بھی کیوں ہمیں یاد آ رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بہترین سحری ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجور سے ہی روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر تازہ نہ ہوتی تو خشک کھجور لے لیتے، اور اگر یہ بھی نامشسر ہوتی تو پانی سے روزہ افطار کر لیتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ آپ کسی صحابیہ کے گھر گئے تو وہاں پر انہوں نے کھانے کے بعد آپ کو کھجوروں کے خوشے پیش کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سویٹ ڈش کے طور پر کھایا۔ تو یہ جو خوشے ہیں نا، عربوں کے ہاں یہ عادت ہے کہ وہ یعنی پورے گچھے ہی رکھ دیتے ہیں، یعنی سامنے نا میز پہ، جیسے کبھی آپ میں سے کسی نے بیر کھائے ہوں تو بالکل اسی طرح نا یہ کھجوریں بھی جب کچی ہوتی ہیں نا، یعنی تنے کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہوتی ہیں تو مزے کی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے کھائی ہوں، لیکن اس کے بعد ہم جو کھاتے ہیں وہ ذرا پکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اور کھجور کے بے شمار فائدے ہیں جن کو ہم آج چیک کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ اور اہل حجاز کے ہاں تو یہ پھل بہت مشہور تھا، ہم جانتے ہیں کہ وہ یعنی ان کے لیے عام تھا، یعنی اور یہاں تک بھی ہے وہ بلا آپ کو قصہ یاد آ رہا نا جس میں صحابیوں نے خود تو کھجوریں کھائیں اور قیدیوں کو جو ہے وہ روٹی دی انہوں نے نا، کیونکہ روٹی ان کے ہاں ذرا پریشیل ایک چیز تھی، ادروائز ان کے ہاں کھجور ایک عام کھانا تھا، اور جو اس کے فائدے ہیں وہ تو بے شمار ہیں۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ باغات ہیں انگوروں کے، اور یہاں پر خاص طور پر باغات کا ذکر آیا ہے۔ تو سبحان اللہ کہ میرا ویسے جانا نہیں ہوا کبھی انگوروں کے باغ میں، ہو سکتا ہے ہم لوگوں نے یعنی ٹی وی وغیرہ پر دیکھا ہو، لیکن آپ میں سے کوئی اگر چیری پکنگ وغیرہ کے لیے گیا ہو تو کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے نا، سبحان اللہ۔ اور یعنی آپ اس کو بھول نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی عموماً آپ کے سامنے کتنی چیزیں گزرتی ہیں، انگور ہیں ٹیبل پہ آپ کے آ جاتے ہیں، آپ کھاتے بھی ہیں،
کھجوریں بھی کھاتے ہیں، لیکن جو وہاں پر جانا ہوتا ہے نا ان باغات، کیونکہ خاص طور پر یہاں پر باغات کا ذکر آیا، ان باغات میں جانا، وزیتون، اور اسی طرح زیتون. اب زیتون اور انگور بعض اوقات اگر آپ دور سے ان کے باغوں کو دیکھیں تو یہ ایک نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مختلف طرح کے ان کے کلرز ہیں اور وہ شیپس ہیں. آپ کو جو ہے سرخ بھی ملیں گے، وہ سبز بھی ملیں گے، اور زیتون تو سیاہ بھی ہوتے ہیں. رمان اور انگور، اور انگوروں کے بھی بے شمار فائدے ہیں. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انار کو اس کے اندر والے سفید چھلکے کے ساتھ کھاؤ، اس میں معدے کے لیے شفا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو جس کو بھی اللہ نہ کرے معدے کی تکلیف ہے، کیونکہ معدے کی تکلیف ایک ایسی تکلیف ہے کہ وہ ساری تکالیف کی جڑ بن جاتی ہے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شفا حاصل ہو تو یہ ان چیزوں سے ہم شفا حاصل کریں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو کیمیکل ریئیکشنز والی میڈیسنز ہم لوگوں نے اب تیار کر لی ہیں، اور ظاہر ہے ہم مرکب غذائیں کھانے کے عادی ہو گئے ہیں تو مرکب میڈیسنز بھی لینی پڑتی ہیں، یعنی اینٹی بایوٹکس وغیرہ. لیکن اگر انسان فطرت کی طرف آ جائے نا، تو جیسے قرآن بھی شفا ہے، اور اس میں یہ جو چیزیں بیان کی گئیں ان میں بھی بہت شفا رکھی گئی ہے. اور لیکن یہ یاد رکھیں کہ یعنی یہ نہ ہو کہ آج میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ استعمال کریں، وہ کر لیں، وہ کر لیں. ہر شخص کو اپنی طبیعت کے مطابق ہی اس کو دیکھنا پڑے گا. جیسے رمان جو ہیں یا زیتون ہے، زیتون کہتے ہیں مختلف طرح کا ہوتا ہے، اور یہ ہر ایک کو اپنی طبیعت کے مطابق ہی لینا چاہیے. اور جیسے ابھی ذکر ہوا نا کہ آدم علیہ السلام کی مٹی کو پوری دنیا سے اکٹھا کیا گیا تھا، تو اسی طرح ہماری طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. کچھ ٹھنڈے مزاج لوگ ہوتے ہیں، ان کو گرم چیزیں سوٹ کر جاتی ہیں، کچھ گرم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹھنڈی چیزیں سوٹ کرتی ہیں. اور اسی طرح زیتون کے بارے میں تو باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے کہ مختلف طرح کا زیتون مختلف طرح کی طبیعتوں کے لیے مؤثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی دراصل غور و فکر ہے نا، کہ ہم ان چیزوں میں غور و فکر ریسرچ کریں اور اپنے لیے وہ حاصل کریں جو ہمیں چاہیے. مشتبہاً ملتے جلتے ہوتے ہیں، یعنی جیسے ابھی بتایا نا انگور اور زیتون اور رمان، یہ نہیں رمان نہیں، انگور اور زیتون کا دیکھیں آپ کبھی اوپر سے آپ نے مختلف طرح کے انگور اور زیتون پھینکے نا، تو جب نظروں سے تھوڑا زیادہ دور چلے جائیں گے نا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کون سا انگور تھا اور کون سا زیتون تھا. اور اسی طرح غیر ملے جلے بھی ہوتے ہیں کہ پہچان ہو جاتی ہے. پھر آگے حکم دیا گیا انظروا، دیکھو، الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف. یعنی ایک تو وہ چیزیں ہیں نا جو کہ پک کے ہمارے پاس پہنچ جاتی ہیں یا مارکیٹس میں آ جاتی ہیں، نہیں، جا کے دیکھو ان کو کہاں پر یہ اگتے ہیں، کہاں پر یہ پھل لاتے ہیں. اذا اسمرا، جب وہ پھل لائیں، وینعہ، اور اس کے پکنے کے عمل کو. تو ہم زیادہ دور اگر نہیں جا سکتے تو انسان اپنے بیک یارڈ میں ہی نکل جائے. تو یہ دراصل حکم دیا گیا ہے نا، اور ہم پتہ کیا ہوا ہے، ہم ایسے احکامات سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہماری زندگی میں بے چینیاں، ٹینشنز، الجھنیں ہیں. اور خاص طور پر ان ممالک میں تو انسان گھروں کے اندر رہ کے پھر اس کے بعد جاب پلیس پہ بھی اندر ہی رہ کے نا، تو ایک عجیب سی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے. آپ میں سے جو ہم سبھی جو ہیں کووڈ کے فیز سے گزرے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کیا صورتحال پیدا ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو جب بھی اگر آپ کے پاس آپ کے اندر ویسی ہی ڈپریشنز آ رہے ہیں اور آپ طبیعت کا بوجھل پن محسوس کر رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ باہر نکلیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فطرت میں غور و فکر کریں، ان درختوں کو دیکھیں، ان کے پھلوں کے آنے، ان کے پکنے کو دیکھیں. جیسے مجھے اب اپنے ہی اس کا یاد آ رہا ہے کہ چھوٹا سا تجربہ ہی، یعنی جیسے ہوا ہے کہ ایک ٹماٹر کا پودا لگایا تھا اور اس ٹماٹر کا سائز یہی انگوروں والا ہی تھا، سبحان اللہ. اور وہ درخت پہ نہیں تھے پکتے کیونکہ وہ شیڈ نہیں تھا باہر. تو وہ جب ان کو سبز سبز اتار کے اندر لے آتے تھے تو اندر پہلے وہ پیلے ہوتے تھے، پھر بالکل ریڈ ہو جاتے تھے، اور ایسے دل خوش ہوتا تھا کہ کیا چیز ہے اس کے اندر کہ درخت سے اتر بھی گیا ہے اور اب پک رہا ہے. وَيَنْعِهِ، اور اس کے پکنے کو دیکھو. اور یہ جیسے عبادات ہے نا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اسی طرح یہ بھی چیزیں انسان کو سکون دینے والی ہیں. حکم دیا جا رہا ہے نا انظروا الی ثمرہ. تو حقیقتاً انسان اگر اس میں غور و فکر کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، تو دلوں میں سکون اور ایک اللہ تعالیٰ سے جو خاص تعلق پیدا ہوتا ہے. اچھا، میرے رب نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، یہ اس کی قدرت اور اس کی عظمت ہے. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. تو ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے جب انسان ان میں غور و فکر کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت کی نشانیاں پیش کرنے کے بعد کیا فرمایا،
کہ ان کا حال دیکھو، یعنی ایک طرف تو وہ ہے نا جو ایمان لانے والے ہیں، جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں ان چیزوں میں جو بتائی گئیں، لیکن دوسرے لوگ کون ہیں کہ وہ اللہ کے لیے ٹھہرا لیتے ہیں شریکوں کو، جنوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابل جنوں کو لے آتے ہیں، وَخَلَقَهُمْ، اور حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہاں پر وا جو ہے نا حالیہ ہے، کہ یعنی یہ ایک طرح کی دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ کے لیے تم جنوں کو شریک ٹھہرا لیتے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَخَرَقُوا، اور وہ گھڑ لیتے ہیں، لہو، اللہ کے لیے، بنینا، بیٹے و بناتن، اور بیٹیاں، بغیر علم، حالانکہ اس کا انہیں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ سبحانہ، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے اس سے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، اما، اس سے جو یصفون، وہ اس کا وصف بیان کرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی خوبیاں نعوذ باللہ وہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس سے کہیں بلند و برتر اور پاک ہے۔ جیسے ابھی جب میں نے خلق کی بات کی نا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ خلق کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی تخلیق نہیں کر سکتا، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی خالق ہے۔ اور خالق کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جن شریکوں کے طور پر گھڑ لیے، اور الجن جو ہے اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اس سے مراد فرشتے لیے گئے ہیں، کیونکہ جن کا مطلب ہوتا ہے نا نہ نظر آنے والی چیز، چھپی ہوئی چیز، جن، ٹھیک ہے، اسی لیے جنہ کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے گھنے درخت اتنے ہوں گے کہ وہ نیچے والی چیز کو چھپا دیں گے۔ تو اگر اس سے فرشتے مراد لیا جائے تو مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا تھا، یا یہ کہ اللہ کے ساتھ فرشتوں کی وہ رشتہ داری قائم کرتے تھے، اور نعوذ باللہ جنوں کو بھی اس میں بیچ میں لاتے تھے نا، کہ جن جو ہیں وہ سسرالی ان کو ٹھہراتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ الجن سے مراد فرشتے لیے جائیں، یا پھر الجن سے مراد جو جن، عالم جن ہے، وہ لیا جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتوں کو توڑوایا تھا نا، تو ایک وہ جو شیطان جننی تھی، اس کے وہ بت کے اندر سے نکلی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر مارا گیا تھا۔ تو دراصل یہ جن ہی ہیں جو انسانوں کو اس کی عبادت میں لگا دیتے ہیں، اور بعض عرب تو کہتے ہیں خاص طور پر جن شیطانوں ہی کی عبادت کیا کرتے تھے، کسی بستی میں جاتے تو وہاں کے جن کی پناہ میں آتے تھے، نعوذ باللہ۔ وَخَلَقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اس کی تخلیق ہے، اور اس کو اللہ کے مقابل لے آتے ہو۔ اور خراکو کا مطلب ہوتا ہے بے سوچے سمجھے پھاڑ دینا کسی چیز کو بنانے کے لیے، یعنی بغیر علم کے تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ تو خالق ہے، اس نے خود پیدا کیا ہے، وہ ایسی تمام ضروریات سے بے نیاز ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو، اور تم اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بناتے ہو، یعنی سب کا ہی اس میں ذکر آ گیا، مشرکین مکہ کا بھی، یہود اور نصارہ کا بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پاک ہے اس سے، اور بہت بلند ہے جو وہ وصف اللہ کے لیے بناتے ہیں۔ تو دراصل یہاں پر توحید کے دلائل دیے گئے ہیں۔ پہلی دلیل کیا ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا خالق ہے، تو جب اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے تو پھر اس کو اولاد کی اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھہراتے ہیں۔ اگلی آیات کی تلاوت انشاءاللہ اکٹھا سن لیتے ہیں۔ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما
فاسقون وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سسٹر تو دراصل آیت نمبر 100 سے لے کر یہ 107 تک ہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا معرفت اور اس کی توحید کی دلائل ہیں، اور یعنی پہلے جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور معرفت دی جا رہی ہے، اور بتایا کہ ایمان لانے والے ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو نہیں ماننے والے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 101 میں فرمایا بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی اور اس کی قدرت کی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی ماڈل کے پیدا کرتا ہے۔ بدا کا مطلب ہوتا ہے بالکل نئے سرے سے پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ بدعت کو بھی بدعت اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ دین میں کسی نئی چیز کا اضافہ ہوتا ہے۔ انا کیسے یکون ہو سکتا ہے لہو اس کے لیے ولدن اولاد، ولم حالانکہ نہیں، تکن لہو صاحبہ حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے، وخلق کل شیء اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ دراصل توحید کے دلائل ہیں، کس طرح ایک ایک کر کے دے دیے کہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہو، حالانکہ آسمانوں زمین کو تو وہ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ آسمانوں زمین کی تخلیق کی طرف غور کرو، اور دوسری طرف یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیوں حاجت ہوگی، وہ کیوں بیٹے بیٹیاں بنائے گا؟ بیٹے بیٹیاں تو اس کو چاہیے جو ضرورت مند ہیں، جو کہ خود جو ہے کسی کی اولاد ہیں، اور اس کو آگے پھر ان کو اولاد چاہیے۔ انا یکون لہو ولد ولم تکن لہو صاحبہ، دوسری دلیل دی اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اس کی تو کوئی بیوی نہیں، یعنی وہ خالق تو مخلوق کی طرح ہے ہی نہیں کہ مخلوق جیسی حاجات ہوں اس کو۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ حالانکہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ تیسری دلیل کیا دی کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ جب وہ خود خالق ہے تو وہ کیا بے نیاز نہ ہوگا؟ اس کو کیوں اولاد کی حاجت ہوگی؟ اور جیسے قرآن میں ہی آتا ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود جنوں انسانوں کو پیدا کیا کہ وہ اسی کی عبادت کریں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم اور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ یہ جو تم بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے لیے باتیں گھڑتے ہو، اس میں کوئی حقیقت، کوئی سچائی نہیں ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا، یعنی کہاں تم پھرے جاتے ہو؟ اللہ کی طرف آؤ، یہ اللہ تمہارا رب ہے، تمہارا معبود ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، پروان چڑھایا، اسی کی عبادت کرو۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے۔ خالق کل شیء پیدا کرنے والا ہر چیز کا، فعبدوہ تو اسی کی عبادت کرو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا حق ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اس کے آگے جھک جائے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اور وہ خود ہر چیز کا کفیل ہے، نگران ہے، کارساز ہے، یعنی یہ جو جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ اس کو نہیں یعنی یہ کسی بھی چیز کے نگران نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے بعد وہ ان کو پیدا کر کے بھول نہیں گیا، بلکہ وہ ان سے خوب باخبر ہے، ان کو دیکھتا ہے اور ان کا نگران ہے۔ پھر فرمایا لا تدرکہ الابصار نہیں پا سکتی، نہیں ادراک حاصل کر سکتی نگاہیں اس کا۔ تدرکو ادراک کر سکتی ہوں اس کا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، الابصار نگاہیں۔ ادراک جو ہے یہاں پر دراصل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی مکمل حقیقت کو پا لینا، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن میں ہی ایک جگہ پر آتا ہے نا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے، لیکن وہ بھی کب ہوگا؟ وہ دیدار مومنین کو ہی کرایا جائے گا، کافروں کو نہیں کرایا جائے گا، اور وہ بھی آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کا مکمل یعنی، اور یہ جو ادراک کا آیا نا تدریکو، یہ جو ادراک کا لفظ ہے نا، یہ کسی کو دیکھنے سے آگے کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، بعضوں کا جیسے ایلین ہی کی آج مجھے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم ایلین کو دیکھتے ہیں لیکن ہم اس کا ادراک تو نہیں نہ کر سکتے، یعنی ٹی وی میں یا ایسے جو ان سے امیجز بنائے جاتے ہیں نعوذ باللہ، تو وہ ہم کیا ہے کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو ادراک کیا ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادراک نہیں انسان کر سکتا۔ اور دوسرا یہ بھی کہ دنیا میں تو انسان کو وہ طاقت ہی نہیں دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا تھا، بلکہ تجلی جو تھی وہ پہاڑ پر ڈالی گئی تھی، تو وہ پہاڑ کو دیکھ رہے تھے، تو وہ اسی کو نہیں سہ سکے۔
تو آخرت میں مومنین کو وہ خاص طاقت دی جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، لیکن یہ بھی ایک کہا گیا کہ اس کا مکمل ادراک نہیں وہ حاصل کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ یعنی یہ کیا فرمایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی جو بات ہے اور یہ سب کچھ، تو بات وہی آ گئی کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن میں بہت زیادہ سوالات کرنے سے بچنا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ہم دیدار اور ادراک کی حقیقت کو سمجھ لیں تو ہم جو ہے وہ اس کے زیادہ سوالوں میں نہ پڑیں۔ اور دراصل جو سمجھایا جا رہا ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت تو یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے مکمل طرح سے، اور تم اس کے لیے کیا باتیں کر رہے ہو۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کیا ہے کہ وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو، وہ تو تمہارے نگاہ کی جو کجی ہے یا جو بھی ہمارے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے وہ تک جانتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم بڑے اس کو جو ان سے نا یعنی حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کو نہیں پتا چلتا۔ اللہ تعالیٰ کی تو نگاہ میں ہر چیز ہوتی ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ بہت ہی باریک بین ہے، خوب باخبر ہے۔ سبحان اللہ، ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس بصائر، کھلی دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی دیکھ لے تو وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہے۔ یعنی اگر یہ جو بھی اوپر بتایا نا کہ ایمان لانے والے کیا کرتے ہیں، حقائق کو سمجھ لیتے ہیں، بات مان لیتے ہیں، تو یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو اس کے اپنی ذات کی بھلائی کے لیے۔ ومن امیہ، اور جو کوئی اندھا بنا رہا فعلیہا، تو وہ اسی کے ذمے ہے۔ اللہ کا جیسے کل بھی ہم اس لفظ کو سمجھ رہے تھے نا کہ جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا تو وہ اس کے خلاف ہی جا پڑے گی بات، یعنی عذاب میں وہی دھرا جائے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کر دیا گیا کہ آپ ان کے اوپر نگران نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود باریک بین ہے، خوب باخبر ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، تو جو اس تبلیغ کو، اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، اور جو کوئی اس سے اندھا بنا رہتا ہے تو وہ اس کے اپنے ہی خلاف جا پڑے گی۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر نشانیوں یعنی آیات کو بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں، درستہ کہ وہ کہیں سے پڑھ آیا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اس کو کھول کر بیان کر دیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آیات کو پھیر پھیر کر کیوں لاتے ہیں، بار بار یہ کیوں چیزیں دہرائی جاتی ہیں، احکامات، مسائل بتائے جاتے ہیں، بعض اوقات عقائد کی بار بار تصحیح ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ توحید کے کتنے دلائل ہیں، پھیر پھیر کر آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، یہاں پر دو باتیں بتائی گئیں۔ ایک تو یہ کہ جو نہ ماننے والے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کریں، اور یہ کہیں کہ اس کو کوئی پڑھا جاتا ہے، کوئی سکھا جاتا ہے، جیسے یہ ورقہ بن نوفل کی طرف الزام کرتے تھے نا، تو سوچنے والی بات ہے، ورقہ بن نوفل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے بھی پہلے ملے تھے۔ اور دوسری بات وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ایمان لانے والے جو ہیں ان کے لیے یہ تمام باتیں مزید روشن ہو جائیں، کھل جائیں۔ کتنی زبردست دو چیزیں سمجھا دی گئیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اتبعی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا جا رہا ہے، پیروی کیجئے ما اوحیا، جو وحی کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، میں ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیروی کرنے کا حکم ہے جو وحی الہی اتر رہی ہے ان کی طرف، اور معبود الہی، معبود برحق صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، یعنی ان کو ان کی باتوں میں پڑا رہنے دیجئے، آپ ان پر نگران نہیں ہیں، آپ نے صرف تبلیغ کرنی ہے۔ یہی ہمارے لیے دو احکامات ہیں کہ جو حکم ملتا ہے اس کی پیروی کرتے جائیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، لوگ جن چیزوں میں الجھاتے ہیں، جن نیگیٹو سوچوں میں ڈالتے ہیں، ان سے انسان باہر نکل آئے۔ پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، ما اشرکوا، وہ شرک نہ کرتے۔ سبحان اللہ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور تسلی کہ اگر وہ مانتے نہیں ہیں تو اس میں کوئی تمہارا قصور نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک ہی نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ، اور نہیں بنایا ہم نے تمہیں، علیہم، اوپر ان کے، حفیظاً، نگران، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کارساز بھی نہیں ہیں، یعنی نہ تو آپ ان کی نگرانی کرنے والے ہیں اور نہ ہی آپ ان کے کوئی حوالہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا، یہ کام تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اگر ہم دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور اگر ہم خود اس پر جمے ہوئے ہیں تو کوئی تکبر کی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے اپنے ہی نفسوں کی بھلائی کے لیے ہے۔ اور اگر ہم اس کو کسی دوسرے تک لے کر جاتے ہیں تو پھر ہم پر یہ ذمہ داری نہیں لگائی گئی کہ آج میں نے آپ کو کوئی درس دے دیا تو کل میں آپ کے آگے گھروں میں جھانکوں کہ تم نے وہ کیا کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی بعض اوقات شیطان ہمیں ان معاملات میں ڈالتا ہے کہ میں اتنا سمجھاتا ہوں اور کوئی سمجھتا نہیں ہے، تو آپ نگران وکیل نہیں ہیں۔ جیسے بچوں کے ساتھ بعض اوقات ہم یہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ایک بات بتا دی ہے، اس کے بعد ان کی یعنی جانوں کو آ جانا جیسے، تو اس سے آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی اور ہم پر بھی صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، ہم ان پر کارساز نگران نہیں ہیں۔ یعنی ایک حد تک تو ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، لیکن اس کے بعد اپنی جانوں کو ہلکان نہیں کرنا، بلکہ اپنے راہ پر اپنے مقصد پر نظر رکھنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔